रौनक मंबर जलवा बार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, खुसूसियत के साथ आले रसूल औलादे अली हजरत सैयद अब्दुल कादिर अल मारूफ हुजूर जिलानी मियाँ साहब किबला, सुभान अल्लाह, हम शबीए हुजूर अमीन शरीयत हुजूर हम्माद रज़ा कादरी साहब किबला, सुभान अल्लाह, नबी रहे आला हजरत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हुजूर अब्दुल्ला मियाँ साहब किबला व मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलुहु वलौ कान आबाहुम औ अबनाहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिकल अमीनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ सुनाने से कबल जी लगाकर बारगाह रिसालत माम में दरूद शरीफ की डालियां पेश करें और पढ़ी बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे मेअते माजिया व ताहिरा गंजिने इश्क व मारफत सैयदी आकाई मौलाई मुर्शिदी शाह इमाम अहमद रज़ा खा फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के नालैन मुबारक से जो जर्रे झड़ते हैं उसकी बुलंदी का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि जर्रे झड़कर तेरी बैजारों के, अल्लाह अल्लाह, जर्रे झड़कर तेरी बैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। और सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में चार सुह सोरे हैं इन चारों के। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाली मेरी सरकारों की। ये मुबारक महीना जो हमारे और आपके दरमियान से लम्हा बलम्हा जुदा हो रहा है, इस महीने की एक ऐसी तारीख है जिस तारीख को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दारे फानी से रुखसत किए, मुंतकिल किए, पर्दा फरमाए। 22 जमादुल आखिर को आपका उर्स मुबारक मनाया जाता है। मैं इसी हवाले से हजरत अबू बकर सिद्दीक का मुबारक महीना है, आपने मुझसे कबल इन उलमाए किराम और हुजूर अब्दुल्ला मियाँ साहब की ज़बानी आपने तकरीर सुनी। फकीर इन बुजुर्गों के बाद या इन बुजुर्गों के सामने बोलने की कोई हैसियत नहीं रखता है, मगर मेरे करम फरमा मेरे हुजूर हमवादे मिल्लत साहब किबला का हुक्म हुआ, फकीर इस गर्ज से हाजिर हो गया है, आप मुझे 10-15 मिनट सिर्फ बर्दाश्त कर लें, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज हुजूर हम्माद मियाँ साहब किबला और हुजूर जिलानी मियाँ साहब किबला का आप बहुत ही बेहतरीन नसीहाना गुफ्तगू आप समात करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात मुबारक ऐसी जात थी कि आपके अंदर खिजगी और सख्ती नाम की चीजों से आप बहुत दूर थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बात करते तो अंदाज इतना धीमा होता और अल्फाज गोया इतने मध्यम होते। जब आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की बारगाह में कुछ अर्ज करते तो आपके अल्फाज और अंदाज इतने धीमे होते और मध्यम होते अल्फाज गोया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को बार बार पूछना पड़ता, ऐ अबू बकर तुमने क्या कहा। वजह कुरान मजीद की आयत मुकद्दसा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौती नबी, जब उनके हुजूर तुम बात करो तो इस तरह की चिल्लाकर बात न करो कि तुम्हारी आवाज मेरे महबूब की आवाज पर बुलंद न होने पाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या तमाम साहबे किराम जब हुजूर की बारगाह में अर्ज करते तो इंतहाई अदब के साथ अर्ज करते, लेकिन मौर्रिखीन तज़किरा निगारों ने एक अहम बात बताई है कि अगर बात दीन इस्लाम की आती, अगर बात अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की आती, अगर बात प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की आती, या कोई कुरान मजीद के बारे में या
اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں یا دین اسلام کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بکواس کرتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ناز بالکل سرخ ہو جاتا، لہجہ بڑا سخت ہو جاتا اور انتہائی سخت انداز میں اس کو جواب دیتے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر تھپڑ مارنے کا نوبت بھی آ جاتا تو حضرت ابو بکر صدیق اس کی پرواہ نہیں کرتے، چاہے وہ ہزاروں کی مجمع میں ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا گھما کر تھپڑ مارتے کہ اسے دن میں تارے دکھائی دینے لگ جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات مبارک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک یہودی کے عالم کے مکان میں چند یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق اتفاق سے وہاں تشریف لے آئے اور دین اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں میں یہ بھی بڑی ایک خوبی ہے کہ پیارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے کسی بھی معاملے میں آپ پیچھے نہیں دیکھیں گے، حضرت ابو بکر صدیق کو ہمیشہ آگے دیکھیں گے، چاہے وہ عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے ہو یا دین اسلام کی عظمت و بلندی بچانے کے حوالے سے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کو آپ ہمیشہ ہی آگے ہی دیکھیں گے۔ آج جو ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جو آج عامر سیما کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، غازی عبد القیوم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، حضور تاج الشریعہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، حضور امیل شریعت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت کو جو لوگ آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہ ذرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ اتنی شدت ہمیں آئی کہاں سے ہے؟ اتنی ہمارے اندر جو ہمیں دین اسلام کے تعلق سے یا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے شان میں کوئی الٹی سیدھی بکواس کرتا ہے تو یہ سنی بھڑک کیوں اٹھتے ہیں؟ یہ اتنی شدت آئی کیوں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار جو حضرت ابو قحافہ ہے ابھی ایمان لے کر نہیں آئے ہیں۔ صاحب تفسیر روح المانی نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قحافہ ابھی ایمان لے کر نہیں آئے۔ حضرت ابو قحافہ فرماتے ہیں کہ جب پہلے یہ دل تھا جو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، لیکن سرکار نے جب اپنا دست مبارک میرے سینے پر پھیرا ہے تو زبانیں سے خود بخود کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ وہی حضرت ابو قحافہ ہیں جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں اور سرکار کے تعلق سے نازیبہ کلمات کہہ دیتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد کو اتنے زور سے دھکا دیتے ہیں کہ حضرت ابو قحافہ جا کر گر جاتے ہیں۔ بعد میں یہ واقعہ سرکار کے سامنے پیش کرتے ہیں، سرکار سے فرماتے ہیں کہ آج میرے والد نے ایسا ایسا کہا تو میں نے انہیں اتنا زور سے دھکا دیا کہ وہ جا گرے، تو سرکار نے فرمایا کہ اے ابو بکر تمہیں ایسا نہ کرنا تھا، وہ تمہارے والد ہیں۔ اب دیکھو جو لوگ ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت پہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی ایک پیاری بات یہ ہے کہ وہابیوں اور دیوبندیوں اور قادیانیوں اور صلح کلیوں پہ ہم جتنا سختی کریں، شدت کا لفظ استعمال کیا ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، شدت کی کوئی حد نہیں ہے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے یہ شیطانوں کے دل، غیظ میں جل جائے یہ غداروں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اب دیکھیے ہم اعلیٰ حضرت کو دیکھیے، حضور امین شریعت کو دیکھیے، اب حضور غازی عبد القیوم کو دیکھیے، عامر سیما کو دیکھیے، ممتاز قادری کو دیکھیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اتنی شدت کہاں سے آئی ہے تو سنو سنو حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنو۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت میرے ہاتھ میں اگر تلوار ہوتی تو میں یہ نہ دیکھتا میرے والد ہیں، میرے باپ ہیں، بلکہ گستاخ مصطفیٰ سمجھ کر اس کی گردن کاٹ دیتا۔ یہ شان یہ عظمت حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ لوگوں نے کہا پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہتے ہیں محبت اندھا بنا دیتی ہے، محبت گونگا بنا دیتی ہے، محبت بہرا بنا دیتی ہے، محبت لنگڑا بناتی ہے۔ میں کہتا ہوں بات پڑھے لکھوں نے لکھا تو درست سے لکھا، محبت اندھا بنا دیتی ہے کیا مطلب؟ پھر نگاہیں اڑتی ہے تو پھر آمنہ کے لال کی مدینے کی جانب ہی اڑتی ہے، پھر نگاہیں ڈگمگایا نہیں کرتی ہے، محبت گونگا بنا دیتی ہے کیا مطلب؟ پھر تعریف سنتے ہیں کان تو صرف محبوب ہی کے سنتے ہیں، پھر کسی غیر کی تعریف نہیں سنتی ہے، محبت لنگڑا بنا دیتی ہے کیا مطلب؟ پھر قدم بڑھتے ہیں تو آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار کی جانب بڑھتے ہیں، پھر قدم ڈگمگایا نہیں کرتے ہیں، پھر
زبان گونگا بنا دیتی ہے. لوگ کہتے ہیں محبت گونگا بنا دیتی ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک کہا, محبت گونگا بنا دیتی ہے. کیا مطلب؟ پھر زبان کھلتے ہیں تو نبی کی تعریف ہی میں کھلتی ہے, پھر اس کے بعد زبان نہیں کھلتی ہے. تم ان اصولوں کو سامنے رکھو. تم دنیا کی محبت میں کہاں پڑ گئے؟ ان اولیاء کرام کی محبتوں کو سامنے رکھو, صحابہ کرام کی محبتوں کو سامنے رکھو, حضور تاج الشریعہ کی محبتوں کو سامنے رکھو, اور کہیے کہ حضور تاج الشریعہ کی محبتوں کو سامنے رکھیے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر مال جا ان پر فدا کر دے. اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, یہ تعلیم ہمارے بزرگوں نے دی ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. اور صلح کلی نبی کا نہیں, سنیو سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. اور مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. یہ تعلیم ہمارے بزرگوں نے دیا ہے. ہم اپنے دشمنوں سے, ہم اپنی ذاتی مفاد کے لیے کسی سے دشمنی نہیں کرتے ہیں. ہم دشمنی کرتے ہیں تو سورہ مجادلہ کی روشنی میں کرتے ہیں. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر, تم نہ پاؤ گے جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور پچھلے دین پر, وہ دوستی کرے ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی, چاہے وہ ان کے باپ ہو یا دادا ہو, ان کے اہل کنبہ ہو, کوئی بھی ہو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, وہ لوگ کو تم نہیں پاؤ گے جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی, وہ ان لوگوں سے دوستی کرے. وہی لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ, اور اپنی طرف کی روحوں سے ان کی مدد فرمائی ہے. رضی اللہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, اور اللہ ان سے راضی. اور یہ اللہ کی جماعت ہے, یہ اللہ کی مقدس جماعت ہے, اور اللہ کی مقدس جماعت ہی کامیاب ہے. الحمدللہ ہم صحابہ والے ہیں, ہم اہل بیت والے ہیں. یہ ہمیں جذبہ اور یہ عقیدت سادات کرام کی تعظیم کس طرح سے کریں, یہ سب چیزیں ہمیں ملی ہے تو بریلی کے تاجدار سے ملی ہے. بریلی کے تاجدار نے بتایا ہے, اسی مشن کو لے کر حضور امین شریعت نے ناگپور کی سرزمین پر دین و سنیت کا کام کیا ہے. اسی مشن کو لے کر حضور تاج الشریعہ نے ہمارے گھروں گھروں تک پہنچ کر مسلک اعلی حضرت ہماری گٹیوں میں پلایا ہے. آج اسی مشن کو لے کر ان کے نبیرے, ان کے نواسے حضور حماد میاں کی ذات ہو یا حضور عبداللہ میاں کی ذات ہو, آج اسی مشن کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور الحمدللہ سید عبد القادر جیلانی میاں صاحب جو حضور امین شریعت کے خلیفہ بھی ہیں, حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ بھی ہیں, آج الحمدللہ وہ پورے مہاراشٹر میں بالخصوص مالیگاؤں, جلگاؤں وغیرہ میں مسلک اعلی حضرت کا پرچم اس طرح سے بلند کر رہے ہیں کہ گستاخ مصطفیٰ, دشمن مصطفیٰ جانے سے پہلے سوچے گا ارے وہاں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں عبد القادر جیلانی میاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں نہیں جاؤں گا تاج الشریعہ کے خلیفہ حضور حماد میاں بیٹھے ہیں, وہ کہے گا میں وہاں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں عبداللہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی شدت ہے جو اعلی حضرت نے, حضور تاج الشریعہ نے ہمیں یہی تو پیغام دیا ہے نا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کے لیے. آج ہمیں ضرورت ہے اپنی زندگی کو نبی کے لیے بنا لے تو وقت کا کوئی حکومت ہمیں نہیں مٹا سکتا ہے. آج ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو نبی کی سیرت کو اپنا لے تو وقت کی کوئی طاقت ہمیں دبا نہیں سکتا ہے, کیونکہ حکومت بدلتے ہم نے دیکھا ہے. حضور مفتی اعظم ہند کا دور تھا, ایمرجنسی لاگو کرنے کے لیے وہ بھی پارلیمنٹ سے پاس کرا کے آئے تھے, لیکن مفتی اعظم ہند نے کہہ دیا کہ حکومت بدل سکتی ہے لیکن شریعت نہیں بدل سکتی. اور حضور مفتی اعظم ہند کے حکم سے تاج الشریعہ نے ایمرجنسی کے خلاف فتویٰ دیا اور حکومت بدل گئی, لیکن شریعت مصطفیٰ نہیں بدلی. ارے جو لوگ شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں, یہ علماء کرام کی مقدس جماعت ہے جو آج شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں, اسے دنیا کی کون سی طاقت ان ہندوستان سے نکال سکتی ہے؟ یہ ہندوستان کسی کی باپ کی جاگی نہیں ہے, یہ بلکہ میرے خواجہ کا ہندوستان ہے. ارے شرط یہ ہے کہ ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا ہے, بس ہمیں ایمان میں وہ شعر کیا ہے جو شرط یہ ہے کہ ایمان میں یکتائی,
तुम ही गालिब, तुम ही मंसूर, तुम ही हो हाकिम। हुजूर अमीन शरीयत कह रहे हैं, सुनिए, तुम ही गालिब, तुम ही मंसूर, तुम ही हो हाकिम। शर्त यह है कि ईमान में यकताई हो। आज हमें जरूरत है हमारी ईमान की पुख्तगी के लिए। हम दुश्मन मुस्तफा, चाहे वो हमारे बाप क्यों ना हो, अगर वो दुश्मन मुस्तफा है तो हम उन्हें अपने कदमों की ठोकर के बराबर नहीं पहुंचते हैं। अगर कोई अपना भी नहीं है, बेगाना है, काला कलूटा है, कैसा भी हो, मजदूरी करता हो, कोई भी काम करता हो, अगर वो नबी का सच्चा आशिक है तो हम उसे अपने